अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हसीब अब्बासी इस्लाम आबाद से। उम्मीद है तमाम अहबाब ईमान की आला हालत के साथ खैर व आफियत से होंगे। कबल इसके कि हम फ़ॉरेक्स की वीडियो की तरफ जाएं, ये ऑडियो होगी कि फ़ॉरेक्स होता क्या है। मैं आपसे कभी ये रिक्वेस्ट नहीं करूँगा, जैसा कि आपको मैंने पहले भी वीडियो बना के बताया है, कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। नहीं, मेरी सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक बार आप हज़रत दुरूद शरीफ पढ़ लें और एक बार आप हज़रत इस्तग़फ़ार कर लें। दुरूद शरीफ और इस्तग़फ़ार की बरकत से ये होगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे बोलने में आसानी कर देंगे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको समझने में आसानी कर देंगे। तो मैं आपको बताता हूँ कि फ़ॉरेक्स जो है वो क्या चीज़ होती है। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ना, वो करने जा रहे हैं किसके ऊपर? फॉरेक्स का बिजनेस क्या चीज है, कि हम अगर फॉरेक्स का बिजनेस करें तो फॉरेक्स के बिजनेस का मतलब क्या है। ये जो बिजनेस की हम बात कर रहे हैं, ये बिजनेस है क्या चीज? फॉरेक्स कहते हैं किसी भी दो चीजों के लेन देन को। ठीक है जी। मिसाल के तौर पर मैं सबसे पहले आपको इस बिजनेस की वर्थ बताऊं कि आपके जहन में होगा कि यार हम अगर इस कारोबार में आए हैं, इस काम को सीखें, महीना लगे, 2 महीने लगे, 4 महीने लगे, 6 महीने लगे, साल लगे, 2 साल लगे, तो उसके बाद हमें मिलना क्या है? असल चीज तो ये है, जैसे आप मेडिकल की फील्ड में जाते हैं तो कितने सेमेस्टर लगते हैं आप लोगों के? 5 साल लग जाते हैं एमबीबीएस करने के लिए। ठीक है जी। फिर उसके बाद हाउस जॉब, ये इंजीनियर की आप कोई डिग्री वगैरह लेते हैं तो उसके लिए भी आपको 4 साल 5 साल होता है कि नहीं होता? इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज के अंदर एमबीए करते हैं, बीबीए करते हैं, 4-5 साल आपके लग जाते हैं। आप उसमें से बनते क्या हैं? किसी एक स्पेसिफिक चीज के मास्टर बनते हैं। या मेडिकल के बन जाएंगे, या इंजीनियरिंग के बन जाएंगे, या बिजनेस की फील्ड के बनेंगे, एक स्पेसिफिक चीज के बनेंगे। जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसको कहते हैं फॉरेक्स का बिजनेस। हम ये चाहते हैं कि उस काम के लिए जो एमबीबीएस पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, दुबई में, ईरान में, अफगानिस्तान में, हमारे जो ये एशियन ममालिक हैं, इनके अंदर सैकड़ों हॉस्पिटल होंगे एक एक शहर के अंदर। लेकिन हम क्या है, कोई एक स्पेसिफिक बिजनेस हासिल करने के लिए या एक स्पेसिफिक लाइन हासिल करने के लिए हम कितने साल लगाते हैं बेटा? 5 साल। ठीक है जी, कम से कम 4-5 साल। फिर प्रैक्टिस तो बात की बात है। ये जो बिजनेस है, ये दुनिया के बड़े बिजनेस में से टॉप ऑफ द वन है, ये जो फॉरेक्स का बिजनेस है। अब इस बिजनेस को सीखने के लिए हमारी ख्वाहिश पता है क्या होती है? बस ये आपने अभी 1 घंटे में हमें सिखा दो और सुबह से हम इसके मास्टर बन जाए। ये पॉसिबिलिटी है? नहीं है ना? नहीं हो सकती ये बात। जितना बड़ा काम उतना वक्त ज्यादा। अब देखिए, दीन का काम सीखने के लिए आप एक हाफिज साहब को कितना वक्त लग चाहिए कुरान सीखने के लिए? बहुत तेज तराज कोई और बात है, अदरवाइज तकरीबन साल लग जाता है कम से कम। ठीक है जी। तो इसी तरीके से जो है, आप किसी आलम को आलम बनने के लिए कितना वक्त चाहिए? 8 साल लगते हैं उसको आलम बनने के लिए। इसी तरह मुफ्ती बनने के लिए मजीद 2 साल और लग जाते हैं। तो हर चीज की डिग्री लेने के लिए सालों लग जाते हैं। जो चीज मैं आपको सिखाने लगा हूं, जो चीज मैं आपको बता रहा हूं कि फॉरेक्स है क्या चीज, उसके लिए आपको टाइम देना होगा। वरना बेहतर है कि बंदा आज से ही, अगर किसी ने आपको सब्ज बाग दिखाए क्या कि जी आप इंशाल्लाह 2 दिन में जो है ना जी आप पैसा यूं लगाएंगे और यूं मार्केट ऊपर जाएगी और यूं नीचे आएगी, वो सब्ज बाग है, तो याद रखें ये गलत है। वक्त आपको निकालना होगा। हाँ, इसमें एक बात है कि जितना वक्त आप लोग स्पेयर करें, जितना वक्त आप लोग इसके अंदर स्पेयर करेंगे, उतना ही ये आपको पॉलिश करता रहेगा। ये पक्की बात है। तो इसलिए इस काम को सीखने के लिए सबसे पहले अपने जहन को तैयार करना पड़ेगा आपको। मेंटेलिटी जो होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है इंसान की। जब आपका दिमाग, आप किसी होटल में जाते हैं तो होटल वाला आपको मेन्यू ला के देता है। आप 4 दोस्त हैं, 6 दोस्त हैं, क्या करते हैं? एक ही चीज खाएंगे सारे। सबकी अपनी अपनी चॉइस होगी ना। कोई सब्जी पसंद करेगा, कोई दाल पसंद करेगा, कोई चिकन टिक्का पसंद करेगा, कोई चिकन बोटी करेगा, कोई फिश करेगा, कोई क्या करेगा।
چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک تخلیق ایسی ہے، ہر بندے کی اپنا اپنا ایک مزاج ہے، اسی کی طرح آپ اس کو ڈیمانڈ آرڈر کریں گے. تو اسی طرح یہ انسان کی سائیکالوجی ہے، یہ انسان کی مینٹالٹی ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے سسٹم کے تحت جو ہے وہ کام کرتا ہے. تو اس کا ذہن جب اب لیٹس کم آن پوائنٹ کہ یہ جو فوریکس کا بزنس ہے یہ روزانہ کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ 24 گھنٹے. یہ بزنس 22 گھنٹے چلتا ہے روزانہ، صرف 2 گھنٹے اس میں چھٹی ہوتی ہے. یہ سٹارٹ ہوتا ہے کہاں سے؟ ایشیا سے، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ سے. وہاں پہ جب ہمارے صبح کے 4 ہوتے ہیں، آپ نے عموماً دیکھا ہوگا آسٹریلیا میں کوئی کرکٹ میچ ہو تو یہاں پہ ہم رات کو دیکھتے ہوتے ہیں، نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا میں میچ ہو رہا ہوتا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ چونکہ وہاں پہ اور یہاں کا جو ٹائم ہے، آپ لوگ گوگل پہ لکھ سکتے ہیں کہ واٹس دا ٹائم ان آسٹریلیا. آپ کہیں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، دبئی میں ہیں، سعودی میں ہیں، انڈیا میں ہیں، پاکستان جہاں بھی ہیں، بنگلہ دیش میں، کسی جگہ بیٹھے ہوئے آپ ٹائم لکھیں گے تو GMT پلس ہوتا ہے، تو ہم +5 میں آتے ہیں. جو انٹرنیشنل ٹائم ہے ہمارا پاکستان کا، کراچی کا، وہ +5 میں آتا ہے، ٹھیک ہے جی. اسی طرح دبئی کا +4 میں آتا ہے، ہم سے 1 گھنٹہ پیچھے ہے. انڈیا کا +5.5 میں آتا ہے. تو اسی طریقے سے ٹائمنگ کا فرق ہوتا ہے. آپ لوگ جب صبح 4 بجے، ہمارے ہاں صبح 4 ہوتے ہیں، یا انڈیا میں 4:30 ہوتے ہیں، یا دبئی میں 3:30 ہوتے ہیں، یا تھوڑا بہت سعودی میں اس طرح سے تھوڑا ٹائم. تو آسٹریلیا کے اندر 8 بجے ہوتے ہیں، ان کی سٹاک مارکیٹ کھلتی ہے وہاں پہ 9 بجے. 5 گھنٹے کا فرق ہے، ان کی سٹاک مارکیٹ کھلتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ بزنس ایسا کیا بزنس ہے کہ جس کے اندر میں آپ کو سٹاک کی بات کر رہا ہوں، ٹائمنگ کی فی الحال میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس کے بعد صبح 9 بجے یہ کاروبار شروع ہوتے ہیں. اس کے بعد نیوزی لینڈ، پھر آپ کا جاپان، پھر آپ کا یہ انڈونیشیا، انڈیا، پاکستان، صبح کے 9 بجے تک یہ ٹائم. چائنا تقریباً 6:30 ہمارے یہاں ہوتے ہیں، تو چائنا کے 2-3 گھنٹے کا فرق ہے، تو وہاں پہ بھی مارکیٹ شروع ہو جاتی ہے. اب یہ مارکیٹ کرتے کرتے جب ہمارے 11 بج جاتے ہیں تو کون سا سیشن شروع ہو جاتا ہے؟ یورپ کا، یورپین سیشن. UK، فرانس، دوسرا تیسرا، یہ لوگ ان کے یہاں جب ہمارے دن کے 12 ہوتے ہیں، ان کے صبح 4 گھنٹے کا فرق ہے ہمارا اور UK کا. اب بیسک آپ UK کو لے لیں، اسی طرح تھوڑا بہت آگے فرانس وغیرہ کا فرق ہے. دوسرا سیشن جو ہے وہ کون سا ہوتا ہے؟ یورپ سیشن ہوتا ہے. پہلے ہو گیا ایشیا کا، دوسرا ہو گیا یورپ کا. تیسرا جو سیشن ہے وہ USA کا سیشن ہے. وہ شام کے 5 بجے، 5:30 بجے شروع ہوتا ہے ہمارے مطلب پاکستانی ٹائم کے مطابق. باقی آپ انڈیا میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، سعودی میں ہیں، دبئی میں ہیں، جہاں بھی آپ اس میں جمع تفریق کر لیں کہ کتنا ٹائم کا فرق ہے. تو وہ 5:30 بجے، تو وہاں پہ ادھر پاکستان کے اندر، انڈیا میں، ہمارے علاقے کے اندر رات کے 1-2 بجتے ہیں، تو وہاں کے شام کے کیا ہوتے ہیں؟ 5-6 بجتے ہیں. تو اس سے ظاہر یہ ہوا کہ یہ بیچ میں 2 سے 4 بجے تک، رات کو 2 سے 4 تک مارکیٹ بند ہوتی ہے، 22 گھنٹے جو ہے مارکیٹ کھلی رہتی ہے. اچھا، یہ تو آگے ٹائمنگ میں نے جو آپ کو بتایا کہ یہ کام کس طرح سے، اس کام کا فائدہ کیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ کتنے ٹائم پہ آپ کام کر سکتے ہیں. اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ یہ کام کرتے ہیں صبح کے ٹائم پہ، کوئی سے صبح کے 5 گھنٹے لے لیں. آپ کہتے ہیں نہیں جی میں صبح نہیں کر سکتا، میں دن کے 5 گھنٹے کو کروں، آپ دن کے 4 گھنٹے لے لیں. آپ کہتے ہیں نہیں جی مجھے شام کو کرنا ہے، آپ شام کو فائدہ اٹھا لیں. سوال یہ ہے کہ فوریکس کا بزنس ہے کیا؟ فوریکس کا بزنس ہے کہ واٹ از دا فوریکس؟ فوریکس کوئی سی 2 چیزوں کے یا 2 کرنسیوں کے ایکسچینج کا نام فوریکس ہے. آپ جب بازار سے کوئی چیز لینے جاتے ہیں تو دکاندار کو آپ کیا دیتے ہیں؟ آپ کیا دیتے ہیں؟ پیسہ. اور آپ اس سے کیا لیتے ہیں؟ کوئی چیز، سبزی لے لی، گوشت لے لیا، چکن لے لیا، کوئی ٹافی لے لی، کوئی بسکٹس لے لیے، کوئی سویٹ لے لیا، بریڈ لے لی، جیم لے لیا، کچھ بھی لے لیا. آپ نے اس کو کچھ دیا اور اس کے بدلے میں آپ نے اس سے کچھ لیا. اس کو کہتے ہیں ایکسچینج. اس کو کہتے ہیں ایکسچینج. اسی طرح فوریکس، مثال کے طور پر میں آپ کو آسان سمجھاتا ہوں. ہم لوگ سعودی عرب میں جاتے ہیں عمرے کے لیے، ہمارے ماں باپ بہن بھائی ہم خود جاتے ہیں، تو ہمیں کرنسی وہاں پہ کون سی چاہیے ہوگی؟ سعودی ریال. تو جب ہمیں سعودی ریال چاہیے ہوگا تو ہم سعودی ریال خریدیں گے تو کسی ایکسچینج والی کمپنی سے، تو تب ملیں گے نا. تو ہم کیا اس کو دیں گے اپنی طرف سے؟ اپنی ہم اس کو پاکستانی روپیہ دیں گے.
جب ہم اس کو پاکستانی روپیہ دیں گے تو وہ کیا کرے گا, ہمیں کیا دے گا, اس کے بدلے میں سعودی ریال دے گا. تو یہ فوریکس ہے, ایک فورن ایکسچینج. ٹھیک ہے جی, یہ آپ نے ایک کرنسی کے بدلے میں دوسری کرنسی میں آپ نے گیو اینڈ ٹیک کیا, اس کو فوریکس کہتے ہیں. اب اس کے اندر جو ہے تفصیلی بہت ساری چیزیں, جیسا کہ پاکستانی روپیز اور یو ایس ڈالر ہے. آپ ڈالر خریدیں گے تو پاکستانی روپیہ دیں گے, ایسا ہی ہے نا جی, تو ایکسچینج ہوا. آپ ڈالر لے کے تو پاکستانی روپیہ لیتے تو ایکسچینج ہوا. آپ یو کے کا پاؤنڈ ہے, پیسے دے کے تو پاؤنڈ دیتے ہیں تو آپ کو پاکستانی روپیز کے اگینسٹ پاؤنڈ ملتا ہے. پاؤنڈ دیتے ہیں تو آپ کے اس کے اگینسٹ آپ کو درہم ملیں گے, سعودی ملیں گے, آئی این آر ملیں گے آپ کو. جی, بنگلہ دیش میں ٹکا بولتے ہیں اس کو, پاکستان میں روپیز بولتے ہیں اس کو. یہ کرنسیز آپ کو ملیں گی. یہ گیو اینڈ ٹیک ہے, ایک چیز دے کے آپ دوسری چیز لیتے ہیں. ٹھیک ہے. عموماً جو ہے لوگ مختلف, اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں جی مجھے کرنسی میں کام کرنا ہے. آپ نے کرنسی والے دیکھے ہوگے, یہ اپنے ملکوں کے اندر اسلام آباد میں بیٹھتے ہیں, پورے پاکستان میں, انڈیا میں, بنگلہ دیش میں, دبئی میں, آگے پیچھے ہر جگہ پہ, سعودی عرب میں, قطر میں کرنسی والے بیٹھے ہوتے ہیں. تو وہ کرنسی کا کام کرتے ہیں, آپ ان کو کرنسی دیں. اسی طرح دنیا کے اندر جو ہے سونے کا کاروبار ہے, چاندی کا کاروبار ہے, گولڈ کا کاروبار ہے. جو آئل کی جو خریداری آپ دنیا میں کرتے ہیں, تو یہ آئل کی خریداری کیا ہے, آپ اس کے بدلے میں پیمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو آئل ملتا ہے. یہ وہی چیز ہے, صرف آپ کو اس چیز کے اندر کیا کرنا ہوتا ہے, اس کو آپ کو ایک آن لائن سسٹم ہے, اس سسٹم کے اندر آپ اس کو کام کرتے ہیں. اچھا, اس میں کیا کیسے جاتا ہے فوریکس کے اندر؟ اچھا, میں تھوڑا بعد میں بتاؤں آپ کو کہ کیسے کیا جاتا ہے. سب سے پہلے ہمارے یہاں سوال پیدا ہوتا ہے, یہ حلال ہے یا حرام؟ یہ سب سے پہلا کوشچن یہ ہوتا ہے, نہیں جی یہ تو حرام ہے. سیدھی ٹھوک کے بتا دیتے ہیں کہ یہ حرام ہے. بندہ نہ کرے نا بھائی, کوئی ضروری حرام ہے, جب آپ کا ذہن نہیں مطمئن تو مت کرے. حرام کام کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا جی. تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے, اپنے علماء سے, وہ علماء جو اس فیلڈ کو جانتے ہوں, ٹریڈنگ کی دنیا کو جانتے ہوں. ٹریڈنگ بھی وہ ٹریڈنگ نہیں جو عام ٹریڈنگ ہے, انٹرنیشنل یہ ٹریڈنگ ہے, آن لائن ٹریڈنگ ہے. کموڈیٹیز کہتے ہیں آئل کو, ان چیزوں کو, گیس کو, یہ کرنسیز کو. یہ فوریکس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں جو ان لوگوں, جو ان چیزوں کو جاننے والے علماء ہیں, آپ ان سے پہلے فتویٰ لے لیں. اگر آپ کا ذہن مطمئن ہو جائے تو پھر آپ کام کریں, ادروائز نہ کریں. اب اس پہ میں آپ کو تو فتویٰ دوں گا نہیں, ٹھیک ہے کہ نہیں. آپ مجھ سے پرسنل میں پوچھ سکتے ہیں کہ جی اس کے بارے میں آپ کے ویوز کیا ہیں, میں نے کیا سبق حاصل کیا, تو دیٹ از سم تھنگ. لیکن یہ سب سے پہلی بات ہے, ہاں کچھ چیزیں تو اس میں حرام ہیں, دو ٹوک بات ہے, ان کو جاننا بڑا ضروری ہے. کون سی؟ مثال کے طور جو ہم نے علماء سے سنا, اس کی روشنی میں کچھ چیزیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں کہ واقعی یہ تو ٹھیک نہیں ہے, یہ حرام ہے. مثلا آپ کوئی پیسہ لگا رہے ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کس کے اندر پیسہ لگا رہے ہیں. میں حرام کا لفظ واپس لیتا ہوں, حرام تو علماء کا کام ہے بتانا, لیکن کم سے کم ٹھیک نہیں ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جی میں کس میں پیسہ لگا رہا ہوں, تو وہ تو پیسہ آپ کا ڈاؤٹ فل ہو گیا پھر. ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں آپ کو یہ پتا ہے کہ میں فرنیچر خرید رہا ہوں, میں بلڈنگ خرید رہا ہوں, میں پلاٹ خرید رہا ہوں, میں فلانی چیز خرید رہا ہوں, اور آپ کو چیز کا پتہ ہے, وہ حلال چیز خرید رہے ہیں آپ, تو اٹس اوکے, یہاں تو ذہن آپ کا مانتا ہے نا. لیکن فوریکس کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے اندر ڈاؤٹ ہوتا ہے, پتہ نہیں ہوتا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, S&P 500, میں اس کو حرام, میں آپ کو بتا دوں نا, میں حرام حلال کی بات نہیں کرتا ہوں, لیکن ڈاؤٹ کی میں آپ کو بات کرتا ہوں. مثال کے طور پر کچھ لوگ, اس کے اندر ایک شیئر ہے S&P 500, اس کا مطلب یہ ہے کہ 500 کمپنیوں کا وہ ایک شیئر ہے, اس میں 500 کمپنی ہے. US 100, اس میں 100 کمپنیوں کے شیئر ہیں. US 30, اس میں 30 کمپنیوں کے شیئر ہیں. آپ اس ایک مجموعے کو پرچیز کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے کہ نہیں. ان 30 کمپنیوں کے مجموعہ, جیسا کہ آپ کو پتا ہے یورو کس کو کہتے ہیں, USD کس کو کہتے ہیں, ڈالر کو.
डॉलर अमेरिका में चलता है, पाउंड किसको कहते हैं जो यूके में चलता है, लेकिन यूरो कौन सी करेंसी में है, कौन सी कंट्री में है, डिफरेंट पूरे यूरोप के अंदर है। उन सब के कंपनियों, उन सब मुल्कों के अंदर वो जो करेंसी चलती है उसको यूरो कहते हैं। तो 25-27 मुल्क हैं, तो आप उनके अंदर वो कर रहे हैं। तो इसी तरह यूएस 30 कंपनियों के नाम का एक मजमूआ है, आप उसमें बिजनेस करें। लेकिन वो 30 कौन सी है, उसके अंदर क्या है, कोई शराब का काम करता है, कोई हराम चीज की कोई वो उसमें बिजनेस करता है। तो ये इन 30 में से शायद 29 ठीक हूं, एक वो हो, लेकिन आपको पता ही नहीं है, इसका मतलब आपने सीधी शक कर दिया अपने कारोबार के ऊपर। तो इस टाइप की चीजों का तो ये तो चीजें हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं कि जैसे गोल्ड है, सोना है, जैसे कोई आप करेंसी पे काम करते हो, आपको पता है ये यूरो है, ये पाउंड है। तो इन चीजों के ऊपर फिर भी मैं कहता हूं हलाल हराम तो आपने उलमा से पूछना है, लेकिन इन चीजों पे तो आपको शक नहीं है एटलीस्ट। लेकिन पिछली कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको खुद शक है, तो उलमा से आप कैसे पूछेंगे? वो तो फिर पूछने की गुंजाइश ही नहीं जब तक आपका अपना कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा उसके बारे में। तो ये मैं आपसे बात कर रहा था कि फॉरेक्स जो है, इसमें करते क्या है आप बैंक में पैसा डालते हैं, एटीएम से कोई चीज खरीदते हैं कि नहीं खरीदते, पेट्रोल डालते हैं, एटीएम से डालते हैं, क्या करते हैं आप उसको, पेट्रोल पंप को क्या देते हैं, एटीएम, वो अपनी मशीन में उसमें डाल के, तो वो आपका पेट्रोल पूछता है कितने का डालना है जी, इतने का डालना, और वो आपको देता है जी ये पासवर्ड डालो इसमें, और आपने वो डाला, और वो पर्ची काट के दे देता है, ये लो जी आपके पैसे, हमने पेट्रोल डाल दिया जी। पैसे कहां से कटते हैं आपके? बैंक से। जो आपके बैंक में पैसे थे तो तब आपने कार्ड दिया, आपका कार्ड चला। तो इस बिजनेस में भी सबसे पहले आपको इन्वेस्टमेंट करनी होती है, कहां पे? किसी ब्रोकर के पास पैसे जमा करके अपना अकाउंट खोलना होता है, उसको MT4 कहते हैं। एक प्लेटफॉर्म है, जिस तरह से आपका एटीएम है बैंकों का, एक एटीएम होता है जो साझा होता है, मुश्तरका होता है, कंबाइन लफ्ज होता है। वो एटीएम जो है हर बैंक के सामने एटीएम लगा होता है, कहीं भी लगा होता है, लेकिन वो वर्ल्ड पूरे बैंक जो दुनिया के अंदर जो बैंक है उस एटीएम के साथ जो आपको कार्ड देता है, उस कार्ड का लोगो उसके ऊपर बना हुआ है, वो कनेक्ट होता है उसके अंदर। तो आप अपना किसी ब्रोकर के पास पैसे जमा करवा के अपना अकाउंट खोलते हैं। जो ब्रोकर होता है, मुख्तलिफ कंपनी होती है, जिस तरह बैंकिंग सिस्टम है, इसी तरह इसको बैंक नहीं कहते, इसको फॉरेक्स के अंदर ब्रोकर का एक लफ्ज है, ब्रोकर कहते हैं इसको, ठीक है जी। आप वहां पे पैसा जमा करा के, तो आप क्या करते हैं, अपना अकाउंट खोल के तो आप ऑनलाइन बिजनेस करते हैं। वहां से आप क्या करते हैं, आप करते हैं गोल्ड परचेज करते हैं, गोल्ड को सेल करते हैं, आप करेंसी लेते हैं, करेंसी को बेचते हैं, पैसा आपका कटता है। जब आप ट्रेड लगाते हैं तो आपका क्या होता है, आपका पैसा कटता है। कौन सा पैसा? जो आपने पहले से उस ब्रोकर के पास जमा कराया होता है, ठीक है कि नहीं? तो ये बेसिक चीजें हैं फॉरेक्स को समझने के लिए। अब इसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है फॉरेक्स के अंदर, ये काम तो आप सीख लेंगे, काम सीखना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन इस काम के अंदर सबसे जो बड़ी बात है, वो सबसे बड़ी बात यह है कि आपने साइकोलॉजी को जो है ना कंट्रोल करना होता है। मिसाल के तौर पर 15 मिनट गुजर गए, 20 मिनट हो गए लेक्चर को, जमाई आ रही है, नींद का गलबा है, तो आपके दिमाग में कोई बात उतरेगी? नहीं उतरेगी, इसलिए कि आपका दिमाग गैर हाजिर हो गया, आपका जिस्म और आपका दिमाग साथ नहीं दे रहे। तो बेस्ट क्या है कि बोलने वाले को भी चाहिए बोलना रोक दे, सुनने वाले को भी चाहिए सुनना रोक दे। इसी तरह इस बिजनेस के अंदर भी होता है, जब आपका दिमाग ठीक नहीं है, जब आपका जहन किसी जगह पे ठीक नहीं है, तो आपने इस बिजनेस को नहीं करना। जितना इस बिजनेस का बेनिफिट है, उतना ही इस बिजनेस के अंदर सख्ती भी है। आप मुझे ये बताएं, आप में से अक्सर लोग होंगे जिन्होंने मास्टर किया होगा, अक्सर लोग होंगे जिन्होंने FSC की होगी, BSc की होगी, FA किया होगा, इवन देन कुछ मैट्रिक वाले लोग भी होते हैं। लेकिन ये पढ़े लिखे लोग इसमें कामयाब होते हैं, क्योंकि ये थ्रू आउट इसके अंदर जो काम है, जो टेक्निकल इसकी जो एजुकेशन है, वो ऑलमोस्ट सारी इंग्लिश के अंदर होती है, ठीक है जी।
لیکن جن کی ایجوکیشن تھوڑی کم ہوتی ہے تو وہ ٹف ٹائم ملتا ہے ان کو، لیکن سیکھ بہرحال وہ بھی جاتے ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اتنا کوئی ایشو نہیں ہوتا. جس کو کام کرنا ہوتا ہے نا جی، طلب اور تڑپ دل کے اندر ہوتی ہے. جب آپ طلب رکھیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی آپ کی مدد کریں گے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کسی بھی ملک میں ہیں، انڈیا میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، افغانستان میں، ایران میں، سعودی اور قطر اور دبئی کی بات میں نہیں کروں گا، فی الحال آپ کو ان ایشینس کنٹری کی بات کروں گا، گلف کی بات نہیں کروں گا. آپ کو جاب کے لیے کتنے تنخواہ پہ آپ کو جاب مل سکتا ہے؟ جس نے ماسٹر نہیں کیا، جس نے کوئی ماسٹر کیا کسی فیلڈ کے اندر، میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن جس نے کوئی ایف اے وغیرہ، ایف ایس سی وغیرہ کی ہے، کوئی بی ایس سی وغیرہ کی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ جاب ڈھونڈ رہے ہیں، میکسیمم آپ کو بہت تیر مارو نا تو کسی جگہ پہ آپ کو 25-30 ہزار سے اوپر نوکری نہیں رکھے گا. یہ میکسیمم میں بتا رہا ہوں. 30 ہزار کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کیا ہے؟ کتنے ڈالر ہو گئے؟ آلموسٹ $100. پاکستانی کرنسی دیکھیں تو تقریباً $110، $105. انڈیا کی کرنسی دیکھیں تو تقریباً ان کا ریٹ بھی $300 کر لیں. ٹھیک ہے جی. اسی طرح ڈفرنٹ خلیج کے اندر اگر آپ جاتے ہیں، سعودی میں، دبئی میں، قطر میں، عمان میں، بحرین میں، ان علاقوں میں آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ بہت تیر مار کے نا، اگر آپ کے پاس کوئی ہنر ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، ادروائز آپ کو بھی کسی جگہ پہ وہ ایڈجسٹ ہی کریں گے. کوئی ٹائم کیپر، کوئی تھوڑی بہت تعلیم ہے تو چلو ٹھیک ہے، ادروائز لیبر شیبر تک کا تو چلو وہ تو بیچارے مارے جاتے ہیں. آپ کو وہاں پہ بھی کیا ملے گا؟ وہ تین مارا آپ نے تو 1000-1200 درہم مل جائیں گے، ریال مل جائیں گے، ناٹ مور دین دیٹ. اس ایجوکیشن جو لیول میں بتا رہا ہوں، جن لوگوں نے ماسٹر کیا ہوا ہے، ڈگریز لی ہوئی ہیں، اسپیسیفک جاب کے اندر کام کرتے ہیں تو وہ تو چلو ٹھیک ہے. میں جو اگلی بات آپ کو بتانے لگا وہ کیا ہے؟ تو یار $100-110، میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ $100-110 کا مطلب یہ ہے کہ مہینے کے اندر کتنے دن ہوتے ہیں؟ 30 دنوں میں پوری دنیا میں مارکیٹ جو ہے، ہفتہ اتوار کو چھٹی ہوتی ہے. ہفتہ اتوار آپ کو سیٹرڈے سنڈے چھٹی ہوتی ہے. 5 دن آپ نے کام کرنا ہوتا ہے. تو ظاہر یہ ہوا مہینے کے اندر 22 دن آپ نے کام کیا، 8 دن آپ نے چھٹی کی. کتنا اچھا شیڈیول ہے. ویکینڈ انجوائے کریں، فیملی کے ساتھ جائیں، جی اپنے علاقوں میں جائیں، دوست احباب سے ملیں، رشتہ داروں سے ملیں، ہفتہ اتوار انجوائے کریں. لیکن جو کاروباری اچھے کاروبار والے لوگ ہوتے ہیں وہ ہفتہ اتوار کیا کرتے ہیں؟ ملتے تو ہیں لیکن اپنی اسٹریٹجی بناتے ہیں اگلے ویک کی، اگلے 5 دن ہم نے کام کیا کرنا ہے اس کی اسٹریٹجی بناتے ہیں. تو آپ نے ٹوٹل کام کتنا کیا؟ 22 دن. اب 22 دنوں میں آپ نے کتنا کمانا ہے؟ $100-110. تو روز کے کتنے بنے؟ $5. روز کے $5. آنکھیں بند کر کے آپ جب اس کام کو سیکھیں گے تو روزانہ کے $5 کمانا آپ کے لیے، تو میں کہتا ہوں یہ کوئی بڑی بات آئی نہیں. نتھنگ. نہ آپ کسی کو باس بولیں گے، نہ آپ اپنے باس بھی خود ہیں، آپ اپنے ایم ڈی بھی خود ہیں، آپ اپنی کمپنی کے آنر بھی خود ہیں. چھٹیاں آپ نے اپنے آپ کو خود دینی ہے. ٹھیک ہے جی. ہر چیز آپ کا اپنے ہاتھ کے اندر ہے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کام کے اندر سب سے پہلا بینیفٹ یہ ہے، اور میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ 3 سیشن میں سے کوئی سے سیشن آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. مثلا ایک دن آپ نے پیسہ کما لیا مارننگ سیشن سے، ایشیا والے سے. اب روزانہ آپ ایشیا میں بیٹھتے ہیں تو دوسرے دن آپ کی صحت ٹھیک نہیں تھی یا آپ نے کسی دوست کے پاس جانا تھا تو رات وہاں پہ رہے اور آپ 12 بجے اٹھ کے آئے، تو آپ کیا کرو گے؟ کون سے سیشن میں پیسے کماؤ گے؟ یورپین سیشن میں کما لو. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب ہفتہ گزرا تو آپ پھر دوست کے پاس سے گئے لیکن سفر تھوڑا دور کا تھا، تو آپ شام کو 4-5 بجے اپنے گھر پہنچے، تو کوئی مسئلہ نہیں، ریلیکس، شام کو آ کے آپ یو ایس کے سیشن میں اپنے پیسے کما لو. تو 3 سیشن ہے آپ کے لیے. اس میں کوئی فکس نہیں ہے کہ آپ نے کدھر دیہڑی لگانی. دیہڑی لگانے کے لیے 3 ٹائم ہے آپ کے پاس. تو آسانی ہے کہ نہیں ہے؟ الحمدللہ بہت زبردست کام ہے، بہت اچھا ٹائم ملتا ہے اس میں. اور بالخصوص جو بچیاں، مائیں، بہنیں، بیٹیاں گھروں کے اندر ہیں، آج کل کسی ماں بہن بیٹی کو دیکھ لو، کسی بچے کو دیکھ لو، کیا کرتے ہیں؟ موبائل کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں. کیا کھیل رہے ہوتے ہیں؟ لیڈیز ہیں تو وہ کپڑوں کو دیکھ رہی ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں، یوٹیوب پہ، یا کوئی فیشن کی چیز کو دیکھ رہی ہوتی ہے، یا کوئی کینڈی کرش. لیڈیز آج کل کینڈی کرش بھی بہت کھیلتی ہیں. تو ہمارے نوجوان ہیں تو وہ کیا ہے، وہ کچھ یوٹیوب کے اوپر کچھ اور گیم کھیل رہے ہوتے ہیں. تو بھائی اگر آپ نے موبائل کو استعمال کرنا ہے تو بھائی اس کو تھوڑا سا پازیٹیو انداز میں لے کر آؤ، 4 پیسے کما لو. اچھا ایک اور بات ہے کہ جی آپ کہہ رہے ہو کہ پیسے بروکر کے اندر ڈالو گے تو تب پیسے آئیں گے.
بھائی تو نہ کرو, توجہ سے بات سننا. وہ بندے جن کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ ڈالر کیسے خریدیں گے؟ ظاہر ہے آپ ڈالر میں کام کرو گے تو پہلے ڈالر اپنے اکاؤنٹ میں ڈالنے پڑیں گے نا. تو جس بندے کے پاس پیسے ہی نہیں ہے, غریب آدمی ہے, سفید پوش آدمی ہے, وہ ڈالر کیسے کمائے گا, کہاں سے لائے گا؟ تو بھائی نہ کرو, کام سیکھ لو. تو کیا کرو؟ سروسز پے کرو. جن کے پاس پیسے ہیں ان کو بولو میں کما کے دوں گا, آپ انویسٹ کرو. سینکڑوں کمپنیاں ہیں یورپ کے اندر, چھوڑو انڈیا پاکستان بنگلہ دیش سعودی قطر, چھوڑ دے خلیج کو اور پاکستان انڈیا ایشیا کو. یورپ کے اندر اور آپ کے آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ جاپان اور ان ملکوں کے اندر, آپ کے یو ایس کے اندر تھاؤزنڈز کے حساب سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کمپنیز بیٹھی ہوئی ہیں. وہ کہتے ہیں اپنی اسکل پیش کرو, پیسہ ہم لگائیں گے, آپ ہمارے ٹیسٹ لے لو. آپ ان سے ٹیسٹ, وہ کہتے ہیں جی ہمارا ٹیسٹ پاس کرو, آپ ٹیسٹ پاس کرتے ہیں, وہ آپ کو خود اکاؤنٹ دے دیتے ہیں, یہ رن کرو. آپ کو پرسنٹیج دے دیں گے کہ جی ٹھیک ہے, یہ مہینے کے بعد اپنے اکاؤنٹ سے اتنی % تمہاری ہے, جو پرسنٹیج تم نکالو گے. یہ ایک اور بات بتاؤں, فکس بھی نہیں کرتے وہ کہ تو نے مجھے اتنا کما کے دینا ہے. کہتے ہیں کہ جی جتنا تو کما, ہمیں اس میں سے تیرا اتنا ہے, مطلب 20% تیرا ہے, 50% تیرا ہے. اور وہ ہماری طرح لوگ نہیں ہوتے, جو بڑے کاروباری ہوتے ہیں نا, وہ 10 سے 20% نہیں دیتے. ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ مجھے کما کے دے گا, وہ زیادہ پرسنٹیج آپ کو دیتا ہے, خود تھوڑی رکھتے. تو یہ سودا اچھا نہیں ہے کہ آپ نے سیکھ لیا, پیسہ بھی نہیں لگایا, آپ نے اپنی سروسز کے ذریعے پیسہ کما لیا. یہ اور آسان ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اس لیے یہ بزنس جو ہے دنیا کے, میں سمجھتا ہوں مشکل ترین بزنس ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین بزنس دنیا کا اس پوائنٹ آف ویو سے بھی ہے. آپ نے صرف سیکھا, اپنی سروسز دی. جیسے وکیل صاحب ہوتے ہیں, ٹھیک ہے کہ نہیں, جیسے ڈاکٹر صاحب ہوتے ہیں, وہ سیکھتے ہیں, اپنی وکیل صاحب سروسز دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہوتے ہیں, سیکھتے ہیں, بیمار کو اپنی سروسز دیتے ہیں, ٹھیک ہے کہ نہیں. اس کو آپ کوئی بھی نام دے دیں, خدمت کا نام دے دیں, جو بھی دے دیں. تو بہرحال پیسہ کمانے کا بہترین طریقہ یہ ہے. تو اس لیے اب آپ بتائیں کہ انویسٹمنٹ بھی نہیں ہے, آپ کو انویسٹمنٹ بھی نہیں کرنی, آپ نے کرنا کیا ہے, کام کو سیکھنا ہے. اور قبل اس کے کہ ہم ٹیکنیکل کی آپ کو بات بتائیں کہ یہ کام ہوتا کیا ہے, بس ایک بات آج کے اس لیکچر میں سب سے امپورٹنٹ بات آپ وہ ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ جس بزنس کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں, فوریکس ٹریڈنگ کا بزنس, اس کے اندر سائیکالوجی جو ہے ویری ویری امپورٹنٹ. لوگ تو کہتے ہیں 60% ہے, کوئی 50 کہتے ہیں, کوئی 70 کہتے ہیں. میں کہتا ہوں جی 80% ہے سائیکالوجی. آپ کا دماغ, آپ کا اپنے ایموشنز, آپ کے جذبات, آپ کے احساسات, اگر آپ نے اس پر کنٹرول کیا ہوا ہے, آپ کامیاب ہو جائیں گے. اگر آپ اپنے من پہ قابو نہیں پا سکتے تو آپ اس بزنس میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں. اس کے اندر 20 قسم کی اسٹریٹجیز ہیں. یہ اسٹریٹجی ہے سیکھنے کی, یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے, کوئی ایشو نہیں ہے, آپ سیکھ جائیں گے. نوجوان لوگ ہیں آپ, لیڈیز نوجوان ہوتی ہیں, سیکھ جاتا ہے بندہ, کوئی ایشو نہیں ہے. سائیکالوجی کو کنٹرول کرنا وہ دنیا کی کوئی قوت آپ کو نہیں سکھا سکتی. ہاں سیکھنے کے طریقے تو ہیں, بٹ اس کو کنٹرول کرنا وہ آپ کے بس کی بات ہے. تو مثال کے طور پر وہ کل میں ایک مفتی صاحب کا بیان سن رہا تھا, کہنے لگے کہ ایک بندہ آیا کسی باہر کے ملک میں, غیر اسلامی ملک کے اندر, ڈگری بیچارہ لے کر آیا, تو ماحول نہیں تھا. تو انہوں نے آ کے اس نے سوال کیا کہ جی اب تو مجھے شک ہے جی کہ واقعی اللہ نہیں ہے. ہی واز مسلم. اس نے کہا جی چونکہ چیز تو وہ ہوتی ہے جو نظر آتی ہے. تو کہتے ہیں اس کو میں نے کہا کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہو, بینگ اے مسلم تو شک نہیں ہونا چاہیے, لیکن آپ چونکہ عقل کی بات کرتے ہو, عقلی دلیل ہونی چاہیے نا کسی چیز کی ہونے کی, جس طرح آپ کہہ رہے ہو. وہ کہتے ہیں جی میں نے اسے کہا کہ آپ بول رہے ہو, کس طرح بول رہے ہو؟ اس نے کہا جی میں اپنی زبان سے بول رہا ہوں. میں اپنے, بولا زبان سے تو نکلتی ہے بات, آتی کہاں سے؟ بولا دماغ سے آتی ہے. بولا تیرا دماغ ہے, تم نے دیکھا کبھی اپنا دماغ؟ بولا نہیں بس میرا دماغ ہے. بولا تجھے یقین ہے نا دماغ ہے؟ بولا ہاں مجھے یقین ہے. بولا اسی طرح بس اللہ ہے. کچھ چیزیں بغیر یقین کے دیکھنی ہوتی, آپ کو قبول کرنی ہوتی. اس لیے یہ جو سائیکالوجی ہے آپ کی, اس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وجود ہمارا ایمان ہے. اس لیے سائیکالوجی جو ہے اس کا کنٹرول آپ کے اپنے بس میں ہے, کسی کے کنٹرول میں نہیں. اس میں بھی ہم ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ کہ اس کو کنٹرول کیسے کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں. اور پھر اس کے بعد ہم ویڈیو بنائیں گے ٹیکنیکل. جو پہلی ویڈیو ہوتی ہے اس میں ہم ٹیکنیکل میں یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو پلیٹ فارم ہوتا ہے جس کے اوپر ہم کام کرتے ہیں
اس کو بناتے کیسے ہیں، اس کو ڈاؤن لوڈ کیسے کرتے ہیں، اس کے اوپر انشاءاللہ بات آگے ہوگی. ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر جی.